मदीना टाउन फैसलाबाद में सूसा रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू गिरफ्तार कर लिए गए। 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने शहरी से लूटमार की कोशिश की। गश्त पर मौजूद डॉल्फिन टीम को देखकर डाकुओं ने राह फरार इख्तियार की। ताकुब पर डाकुओं की फायरिंग। डॉल्फिन फोर्स ने जवाबी फायरिंग करके दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता रहे हैं मदीना टाउन फैसलाबाद में सूसा रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला, डाकू को गिरफ्तार कर लिए गए। बात करेंगे इसी हवाले से मौजूद हैं हमारे साथ तैयब मकबूल से। जी तैयब बताइएगा। जी बिल्कुल, थाना मदीना टाउन के इलाका सूसा रोड पर मुकाबले के बाद 2 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। डॉल्फिन फोर्स मदीना टाउन की टीम गश्त पर थी जब उनके सामने 2 मोटरसाइकिल डाकुओं ने शहरी को लूटने की कोशिश की, लेकिन डॉल्फिन को देखकर राह फरार इख्तियार की। जब डॉल्फिन ने ताकुब किया तो डाकुओं की जानब से डॉल्फिन पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग पर डाकुओं ने हथियार फेंक दिए, जिस पर उन दोनों को गिरफ्तार करके थाना मदीना टाउन पुलिस के हवाले कर दिया गया। डॉल्फिन फोर्स ने डाकुओं के कब्जे से नाजायज असलहा और मसरूका मोटरसाइकिल भी बरामद की। पुलिस के मुताबिक अभी डाकुओं का नाम सीगा राज में रखा जा रहा है। मजीद तफ्तीश के बाद डाकुओं के हवाले से तफसीलात जाहिर की जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए तैयब। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में शुगर मिल मालिकान की टैक्स चोरी और बोगस रिकॉर्ड पर काबू न पा सका। गुज़िश्ता क्रशिंग सीजन के दौरान भी शुगर मिलों ने सैकड़ों किसानों के नाम पर खिलाफे कानून चीनी की जाली फरोख्त डाल दी। तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर बताइएगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम भी शुगर मिलों की जो टैक्स चोरी है और उनके सेल्स का बोगस रिकॉर्ड है उस पर काबू पाने में नाकाम दिखाई देता है। गुज़िश्ता क्रशिंग सीजन के दौरान भी शुगर फैक्ट्रियों की जानिब से किसानों के नाम पर और गैर मुतल्लिका अफराद के नाम पर सेल्स या कारोबार करने का मामला सामने आया है, जिससे न सिर्फ सेल्स टैक्स चोरी की गई बल्कि गैर मुतल्लिका अफराद या किसानों को FBR के नोटिस भी भुगतना पड़ रहे हैं। इस पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ माहिर टैक्स उमूर और साबिक जनरल सेक्रेटरी फैसलाबाद टैक्स बार नज़ीर अहमद विर्क साहब मौजूद हैं। विर्क साहब क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? कहा जा रहा था कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम आएगा तो न सिर्फ सेल्स टैक्स के निज़ाम में शफाफियत आएगी बल्कि बहुत सारे टैक्सेशन के जो मामलात हैं वो बेहतर हो जाएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FBR ने 2019 में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था। चंद जो मेजर कंज्यूमेबल और फास्ट मूविंग आइटम्स हैं उनके ऊपर, उनकी मूवमेंट के ऊपर, ताकि वो मार्केट में जाके अनरजिस्टर्ड या अनरिकग्नाइज्ड लोगों को ना हो, जिसमें शुगर एक मेन फैक्टर था, टबैको, केमिकल बेवरेजेस वगैरह। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आ रही है शुगर में, उससे शुगर मिल मालकान ने इसको बिल्कुल जो ये कानून था इसको हवा में उड़ा दिया है और मैं समझता हूँ डिपार्टमेंट भी इसके ऊपर ट्रू स्पिरिट से इम्प्लीमेंट नहीं करा सका। फील्ड ऑफिसर जाते हैं अगर टाइम टू टाइम, वो जस्ट फॉर पेपर वर्क वहाँ पे हाजिरी लगा के आ जाते हैं। उन्होंने अपने गोडाउन्स में स्टॉक किया हुआ है, जो उनके आगे डीलर हैं उन्होंने स्टॉक किया हुआ है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो रही जिस तरह होनी चाहिए। अगर ये प्रॉपर मॉनिटरिंग होती तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ता और उसके असरात आम आदमी तक पहुंचते। जो स्टॉकिस्ट ने चीनी या और चीजें रोकी हुई हैं वो प्राइसेस भी कम आते। सिस्टम भी शुगर मिल मालिकान की टैक्स चोरी और बोगस रिकॉर्ड पर काबू ना पा सका। उमेरा में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। महकमा कोऑपरेटिव हुकाम की महकमाना अमूर में अदम तवज्जो, सिटीजन पोर्टल, NPL रिकवरी ज़रई इंडस्ट्रियल हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के अमूर अल्तमा का शिकार। 280 से ज़ायद गैर फ़आल इंडस्ट्रियल हाउसिंग को डी रजिस्टर्ड ना किया जा सका। तफसीलात जानेंगे इमरान असलम से। जी इमरान बताइएगा। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की अदम तवज्जो के बायस महकमा कोऑपरेटिव के ज़रई और इसी तरह इंडस्ट्रियल और NPL समेत दीगर सिटीजन पोर्टल्स के जो केसेस हैं वो इल्तवा का शिकार हैं। फैसलाबाद, जंग, टोबा और चनियोट में जो है वो नॉन परफॉर्मिंग लोन की रिकवरी भी करोड़ों की इल्तवा का शिकार है। 280 से ज़ायद इंडस्ट्रियल हाउसिंग सोसाइटी को डी रजिस्टर न किया जा सका। इसी तरह जो है वो गैर फाल सोसाइटीज़ को भी जो है वो नई रजिस्टर न की जा सकी और दीगर समेत जो है असिस्टेंट सर्कल रजिस्ट्रार और इसी तरह जो है सर्कल रजिस्ट्रार समेत दीगर जो स्टाफ है वो सोसाइटी की इंस्पेक्शन, ऑडिट रिपोर्ट्स और नई रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो है वो मराहिल को कामयाब करने में नाकाम रहा है। इसी तरह जो है वो महकमा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के जो है वो सिटीजन पोर्टल्स में भी जो है वो सैकड़ों जो शिकायत हैं उसका भी अजाला ना किया जा सका और असिस्टेंट सर्कल रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार
اور سرکل رجسٹرار کی جانب سے جو ہے وہ ڈویژن بر کے زرعی اور کوآپریٹو اور انڈسٹریل اور رہائشی جو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں ان کے جو کیسز ہیں وہ التوا کا شکار ہیں۔ عمران اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 42 بجلی چور پکڑے گئے، 71,000 سے زائد ڈیٹیکشن یونٹس اور 31,18,000 سے زائد کے جرمانے۔ فیسکو ریجن نے 48 روز کے دوران مجموعی طور پر 3,012 بجلی چور پکڑ لیے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 42 بجلی چور پکڑے گئے، 71,000 سے زائد ڈیٹیکشن یونٹس اور 31,18,000 سے زائد کے جرمانے۔ فیسکو ریجن میں 41 روز کے دوران مجموعی طور پر 3,012 بجلی چور پکڑے گئے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی جانب سے فیصل آباد ویمن چیمبر آف کامرس کی کاروباری خواتین کے لیے بڑی خوشخبری۔ ویمن چیمبر خواتین کو فیڈمک میں سبسڈائزڈ ریٹس پر پلاٹ دیے جا رہے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں خلزہ لیاقت سے۔ جی خلزہ۔ بالکل، فیصل آباد ویمن چیمبر آف کامرس کے لیے وزیر اعلیٰ کی جانب سے ایک بڑی خوشخبری۔ صدر روبینہ امجد میرے ساتھ موجود ہیں، انہی سے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ جی، ہم آج واقعی بہت خوش ہیں کہ سی ایم صاحب ہمارے شہر تشریف لائے اور ہمیں ان سے ملاقات کا موقع ملا، جہاں شہر کے بہت دوسرے ادارے اور ڈیفرنٹ سیکٹرز کے لوگوں نے اپنی سفارش پیش کی۔ وہاں وومن چیمبر نے بھی اپنے لیے ایک وومن کلسٹر کے لیے جو ہے ایک فری زون میں یعنی کہ فیڈمک میں سبسڈائز ریٹ پہ ان سے لینڈ کی جو ہے وہ ظاہر کی اپنی، اور سب سے بڑی جو ہے خوش آئند بات یہ ہوئی کہ انہوں نے فوراً ہی اس بات پہ یس کہا، اور اس کے لیے ہم ان کے لیے بہت شکر گزار ہیں اور ہم ان کے لیے تہ دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے وومن چیمبر کو اس قابل سمجھا۔ تو اس کے لیے کچھ اگر آپ مزید تفصیلات جاننا چاہیں تو میرے ساتھ قرۃ العین جو ہیں چیئر پرسن ہیں اسپیشل انیشیٹو کمیٹی کی، تو یہ آپ کو اس کے لیے مزید آئیے انہی کی جانب چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا کہ آپ وزیر اعلیٰ سے جو ہے معاہدہ طے ہے، انہوں نے اسی ٹائم وعدہ بھی کر دیا کہ وہ آپ کا مطالبہ جو ہے پورا بھی کریں گے، تو کیا کہیں گے اس پر؟ جی، سب سے پہلے تو بہت اللہ کی شکر گزار ہوں، اور بہت امپورٹنٹ یہ اسپیکٹ ہے کیونکہ ویمن کلسٹر کا فیڈمک انڈسٹریل زون کے اندر ہونا پاکستان کے لیے ایک بہت خوش آئند بات ہے، کیونکہ اب ویمنز جو ہیں وہ 49.5% آف دا ٹوٹل پاپولیشن ہے، اور اگر ان کی نمائندگی وہاں پر نہیں ہوگی تو جب انٹرنیشنل ایکسپورٹرز آپ کے پاس آرڈرز لے کے آئیں گے تو یہ ہمارے لیے بڑی ایک تشویشناک بات ہے کہ ایک بہت بڑا سیکٹر مسنگ ہوگا۔ فلزہ اپڈیٹ کر رہی تھی، بہت شکریہ۔ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کی ریکارڈ کلیکشن، پہلی سماہی میں 9 لاکھ افراد کو خدمات مہیا کی گئی۔ تفصیلات جان لیتے ہیں عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان بتائیے گا۔ تو بات کریں راضی ریکارڈ سینٹر کے حوالے سے تو یہاں پر پہلے کوارٹر میں یہاں پر ریکارڈ جو ہے وہ تقریب جو اماؤنٹ کلیکٹ کی گئی، اس سلسلے میں 15 ارب روپے کی اماؤنٹ کلیکٹ کی گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر 9 لاکھ صارفین کو پنجاب بھر میں سروسز دی گئی ہیں۔ تو لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہاں پر ان کی سروسز کا معیار جو ہے وہ دن بدن بہتر بنایا جا رہا ہے، زیادہ سے زیادہ صارفین کو سروسز فراہم کی جا رہی ہے۔ پنجاب کو بھی ٹیکس کلیکشن اکٹھی کر کے دی جا رہی ہے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو بھی ٹیکس کلیکشن اکٹھی کر کے دی جا رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں 15 ارب روپے کی ریکارڈ کلیکشن ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہتر بنانے میں بجٹ بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو یہاں پر لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کو جو ٹاسک دیا گیا تھا وہ اس کے مطابق جو ہے وہ ریکارڈ ان کی جانب سے اماؤنٹ کلیکٹ کی جا رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر اس سروس کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے عبدالرحمان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ فیصل آباد ایئرپورٹ پر مسافر کے سامان سے ہیروئن برآمد۔ گجرانوالہ کا طلحہ ندیم غیر ملکی ایئر لائن سے بحرین جانے کے لیے فیصل آباد ایئرپورٹ پر آیا۔ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس نے طلحہ کے سامان کی چیکنگ کی۔ تلاشی کے دوران طلحہ سے 335 گرام ہیروئن برآمد ہوئی۔ مسافر کو قانونی کارروائی کے لیے اینٹی نارکوٹکس فورس کے حوالے کر دیا گیا۔ فیصل آباد میں ماں بچہ صحت پروگرام کا ہفتہ غذائی مہم منانے کا فیصلہ 23 سے 28 اکتوبر تک مراکز صحت میں بچوں، حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی ماؤں کی اسکریننگ کی جائے گی۔ مزید جانتے ہیں زدار حسین سے۔ یہ زدار بتائیے گا۔ بالکل، ماں بچہ صحت پروگرام انتظامیہ کی جانب سے غذا سے متعلق جو ہے وہ آگاہی مہم منانے کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں 23 سے 28 اکتوبر تک مہم منائی جائے گی، اور ایسے میں ماں بچہ صحت پروگرام کی جانب سے باقاعدہ طور پہ اس کا مراسلہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے،
جاری کردہ مراسلے میں ایک انتظامات کرنے کے حوالے سے احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ جتنے بھی بنیادی مراکز صحت ہیں، رورل سینٹرز ہیں، وہاں پہ آگاہی کیمپ جو ہے وہ غذا سے متعلق لگائے جائیں گے، اور جو وہاں پہ بچے پیدا ہو رہے ہیں یا وہاں پہ مریض بچے علاج معالجے کے لیے آ رہے ہیں تو ان کی اسکریننگ کی جائے گی، حاملہ خواتین جو ہے وہ ان کی اسکریننگ کی جائے گی، اور جو خون کی کمی کا شکار بچیاں ہوں گی، لڑکیاں ہوں گی یا پھر حاملہ خواتین ہوں گی، انہیں فوری علاج کی جو سہولیات ہے وہ موقع پہ فراہم کی جائیں گی۔ ٹیبلٹ ہیں، ادویات ہیں جس میں ساشے ہیں، پاؤڈر ہیں، تو وہ فراہم کیے جائیں گے، اور اسی طرح جو مزید کمزور یعنی کہ سوگلا پن کی بیماری کا شکار مریض بچے ہوں گے تو انہیں الائڈ اسپاجوں کے سینٹر وہاں پہ سوگلا پن کے مریض بچوں کے علاج معالجے عزادار اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ جہانگیر گورنمنٹ گریجویٹ کالج آدھیوال میں مصنف سعید بھٹا کی نئی پنجاب میں کتاب سنجاب کی تقریب رونمائی۔ تفصیلات جان لیتے ہیں وسیم عزیز سے۔ جی وسیم۔ معروف مصنف سعید بھٹا صاحب کی جو نئی کتاب ہے سنجاب، اس کی رونمائی کی تقریب آج گورنمنٹ کالج میں منعقد ہوئی۔ میرے ساتھ پرنسپل مہدی حیات خان صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، آج تقریب تھی، کتاب کی رونمائی کی تقریب تھی، کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تو پہلے تو میں شکر گزار ہوں جناب پروفیسر ڈاکٹر سعید بھٹا صاحب کا کہ جنہوں نے ہمارے کالج کو چنا کہ ان کی کتاب جو ہے اس کی رونمائی ہمارے کالج میں ہوئی۔ تو پہلے بھی تشریف لاتے ہیں اور ہمارے یہ کالج کے اولڈ اسٹوڈنٹ ہیں، 82-84 ان کا سیشن تھا۔ آج کل گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی میں چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف پنجابی ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے مصنف ہیں، اور ان کی یہ کوئی پہلی کتاب نہیں ہے، اس سے پہلے بھی یہ کافی بکس لکھ چکے ہیں۔ جی بالکل، متعدد کتابیں جو ہے وہ یہ لکھ چکے ہیں، پنجابی کے معروف لکھاری بھی ہیں، اور ان کی جانب سے جو ہے یہ نئی کتاب کی آج رونمائی۔ وسیم اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ دنیا کے طویل القامت ہونے کے دعوے دار حق نواز ٹوبہ ٹیک سنگھ سپیریئر کالج پہنچ گئے، طلبہ نے سیلفیاں بنائیں۔ تفصیلات جان لیتے مبشر حسن نقوی سے۔ جی مبشر۔ بہاولپور کے رہائشی 32 سالہ حق نواز کا دعویٰ ہے کہ اس کا قد سب سے بڑا ہے۔ اسی والے سے آج حق نواز کو سپیریئر کالج کی یونیورسٹی کی انتظامیہ نے مدعو کیا۔ یہاں پر طلبہ نے ان کے ساتھ ٹائم گزارا، ان کے ساتھ اپنی سیلفیاں بنائیں، اور حق نواز جو ہے وہ اس وقت بھی یونیورسٹی میں موجود ہیں، اور یہاں پر جو طلبہ تھے انہوں نے ان کو مالی سپورٹ بھی کی۔ حق نواز سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ آپ بتائیے گا کہ آپ کا کتنا قد ہو گیا، اور آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کا قد سب سے بڑا ہے؟ جی سر، میں نے حق نواز ہے، میری عمر 32 سال ہو گئی، قد میرا تقریباً 8 فٹ ہو گیا۔ یہ مجھے ودا پہ ٹیڑھا تھیندا پہ، کافی مسائل ہیں بڑے قد کی وجہ تو۔ کس طرح گزر بسر ہو رہا ہے آپ کا، گھر کیسے چل رہا ہے آپ کا؟ ہاں سر، گزر بسر بات ہے اسی طرح جو یونیورسٹی کالج ہیں سکولیں چلے میں میں تھوڑے جے بچے سپورٹ کر رہے ہیں، جتنے میرا علاج بھی چل رہا ہے، خوراک بھی چل رہی ہے۔ آپ کا حکومت سے کوئی مطالبہ ہے، کوئی ڈیمانڈ کرنا چاہیں گے؟ آپ کے مسائل کس طرح حل ہو سکتے ہیں؟ جی سر، حکومت کو چاہیے، میں کافی اپیلاں کی تین پہلے بھی، کوئی وظیفہ لا میں کوئی نوکری دے میں، جڑی آزادی نوکری بھی ہوندی ہے، کافی اپیلاں کر چکا ہوں۔ سب لوگ فوٹو سیلفی بنوانے، حال تک میرا کوئی روزگار کا بندوبست نہیں تھا۔ آپ کی روٹین کیا ہے؟ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں کیا ہفتے بعد جاتے ہیں؟ آپ کو دعوت کب کب آتی ہے؟ نہیں سر، روزانہ تو میں نہیں جاتا، کبھی کبھی چلا گیا، مہینے بعد 2 مہینے بعد تھوڑے جے پیسہ بن گیا، میں جڑا خرچ کرتا رہتا ہوں، اپنے اوپر بھی تھوڑے خوراک زیادہ کریں تھی، تھوڑا علاج ہی کریں۔ مبشر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔